एक गांव का लड़का, कामोकी का गांव माड़ी ठाकरा का एक लड़का जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पाने के बाद बलूचिस्तान जैसे हसास तरीन इलाकों में ड्यूटीज करने के बाद एसपी इस्लामाबाद लगता है। अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब, सारी अचीवमेंट पाने के बाद वो लड़का जो है, वो यंग ऑफिसर जो है, वो सुइसाइड कर जाता है। एक ऐसे वक्त में जब एक अमेरिकी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में उसके एडमिशन का ख्वाब भी पूरा हो जाता है, तो इंसान खुदकशी क्यों करता है? जब सारे स्केप प्लान खत्म हो जाते हैं। छोटी मैं एक माहिर नफ्सियात होने के नाते एक आपको छोटी सी डेफिनेशन देता हूं कि गिल्ट, डिप्रेशन या स्केप प्लान खत्म होने, जब मायूसी छा जाए ना, कोई स्केप प्लान, कोई दरवाजा बचाओ का दिखाई ना देता हो, या इतना बड़ा गिल्ट हो कि इतना बड़ा पछतावा हो कि इंसान जो है वो सुइसाइड कर जाए, अपनी जिंदगी से मायूस हो जाए। आप हर इंसान की जिंदगी में लम्हात आते हैं, तो जो है इसकी रीजंस क्या होती हैं। और ये अदील जो अपनी जिंदगी की सारी अचीवमेंट जो उसकी वैसे वेल प्लान जा रही हैं, जैसे गांव का लड़का गांव में फिरता हुआ अपने वालदैन का सबसे बड़ा ख्वाब जो है एसी बनना या पुलिस एसएसपी बनना, ये देखता है, फिर सीएसएस करता है, फिर सीएसएस की पहली अटेम्प्ट में जो वो पास तो होता है लेकिन मैनेजमेंट में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा अगली अटेम्प्ट में आके 46वें एग्जाम में आके जो है वो फिर पुलिस की मतलूबा केपीआई में फॉल करके रैंक हासिल कर लेता है, पुलिस फोर्स में रैंक हासिल कर लेता है। तो ऐसा नौजवान सुइसाइड क्यों करेगा? एक हमारे नफ्सियात के नजर में ये वाकई की जो ग्राउंड रियलिटीज क्या है और ये असल में ये स्टोरी क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। एसपी अदील अकबर की खुदकशी के हवाले से जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, मैं इनको देख रहा था, बड़ी बारीक बीनी से देखा था, क्योंकि मैं एक हमारे नफ्सियात भी हूँ और हम इस तरह के केसेस को काफ़ी स्टडी करते रहते हैं कि एक इंसान खुदकशी कब करता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप इसमें जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक टेस्ट केस है कि आप लोगों ने ये थोड़ी देर के लिए सोचना है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात, ऐसे नाजुक लम्हात हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि जब उसके जहन में आता है कि यार बस अब ज़िंदगी ख़त्म। और बहुत सारे इंसान जो हैं वो फिर कोशिश भी करते हैं और मेजॉरिटी जो कोशिश नहीं करती और वो उन हालात से निकलने की कोशिश करती है। ऐसी हालात कौन से होते हैं? सबसे कॉमन सुइसाइड, इश्क में नाकामी, महबूब का ना मिलना, ये सबसे कॉमन जो है अब कह लें पाकिस्तान के अंदर सुइसाइड की वजह। दूसरा ये है कि जॉब ना मिलना, जॉब का ना मिलना या रोज़गार का ना मिलना, फैमिली प्रेशर, इस तरह की चीज़ें जब ऊपर आती हैं तो इंसान उन लम्हात में जो है खुदकशी करता है। तीसरा ये होता है कि इंसान से कोई ऐसा काम सरजद हो जाए या कोई ऐसा काम होता हुआ देख ले जो उसकी फैमिली से रिलेटेड है, उसको एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, तो उस वक्त आकर जो है इंसान जो है वो सुइसाइड वाले मामले में चला जाता है। ऐसा काम कर ले, किसी को ना चाहते हुए भी वो नहीं मारना चाहता लेकिन उसको मर्डर कर दे, तो उसके बाद फिर वो अपने आप को भी मार ले। तो इस तरह का मामला हो गया। फिर ये एक होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, जो अमीर लोगों की खुदकशियाँ, उसमें ये होती है डिप्रेशन, एंजाइटी और रिपेंडिंग, पछतावा जो है, जो सरकारी ऑफिसर्स में होता है कि आप कोई ऐसा काम कर लें कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको पछतावा हो, बहुत ज़्यादा पछतावा हो कि आपने कोई ऐसा ऑपरेशन कर दिया या ऐसा गलती होगी कि आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिपेंडिंग हो, पछतावा हो, तो आप उसको अनडू करना चाहते हो। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रेशर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं कि ऑफिसर्स के प्रेशर्स, गैंगस्टर्स के प्रेशर, या आपकी फैमिली को कोई डैमेज कर दे, या ऐसे मामला होते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ कि उनकी फैमिली के कोई किसी सरबराह को जो किडनैप करके खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऐसे मामला किए जाएं, तो फिर वो उस सूरत हाल में पहुँच जाता है कि गिल्ट आता है कि यार ये मेरी वजह से हुआ है, तो फिर वो अपने आप को नुकसान पहुँचा लेता है। ये एक छोटे छोटे लामात हैं। सोसाइटी, लोग और क्लास बदलते साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं कल्चर वाइज। तो अब आते हैं एसपी अदील अकबर की सुइसाइड की तरफ कि एसपी अदील अकबर ने सुइसाइड जो है वो क्यों किया। मैं अब इस स्टोरी आपके साथ जो शेयर करने का मकसद ये है आप सबके साथ कि
آپ اس کیس کو اسٹڈی کریں. میں نے اس کیس کو جب سے سنا ہے، اس کے اوپر خبر نہیں لگائی تھی، اس کو میں اسٹڈی کیے جا رہا تھا. کافی چیزیں جو ہیں فیملی بیک گراؤنڈ، جاب، ان ساری چیزوں کے متعلق جب اس کو دیکھا کہ وہ کاموکی کے گاؤں کا رہنے والا لڑکا اپنی زندگی کی سب سے بڑی، جو گاؤں کے لڑکوں کو خواہش ہوتا ہے، پہلے فوج کے ہوتے تھے، اب پولیس کا آ گیا یا اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ. گاؤں میں رہنے والے لڑکوں کے جو خیالات ہیں، امیجنیشن ہے، جو انٹیلیجنٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ کیا ان کے ہوتے ہیں کہ جو ہے بڑا افسر بنوں گا. والدین ساری زندگی پمپ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات دو ہی محکموں سے ان کے واسطے پڑتے رہتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سے یا پولیس والوں سے. تو والدین جب کچہریوں میں جاتے ہیں، جب اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کاش جو ہے وہ پولیس افسر ہو یا اے سی ہو. میں ہوتے اے سی دیکھی، تو بھی پڑھے، تو بھی اے سی لگ جائے، پڑھیا کر. تو گاؤں میں عموماً جو ہے ہمارے ولیجز کے والدین کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سی ایس ایس کر جائے یا جو پولیس آفیسر بن جائے، اسسٹنٹ کمشنر بن جائے. تو ان خوابوں کے حصول کے لیے ہمارے نوجوان جو پھر ان کو اپنی زندگی کا ایم بناتے ہیں اور ہزاروں کوشش کرتے ہیں اور ان میں چند ایک جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. عدیل اکبر ایگزام 45 میں بھی سی ایس ایس کا پاس کرتا ہے، لیکن مینجمنٹ میں چلا جاتا ہے. تو پھر وہاں سے پھر وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا. اس کا ایم تھا کہ میں جانا ہے پولیس میں. گھر والوں نے کہا تو سی ایس ایس کر لیا. تو کیا لگا، تو اسسٹنٹ کمشنر لگا یا ایس ایس پی لگا، تو کیا بنا؟ تو ظاہری بات ہے وہ دوسری نوکری تو پھر ہضم بھی نہیں ہوتی. تو عدیل اکبر کا بھی خواب یہی تھا کہ میں ہر صورت میں جو ہے وہ پولیس فورس جوائن کرنی. پھر وہ 46 میں اپیئر ہوا تو پھر مطلوبہ رینک میں یا آپ کہہ لیں کہ کے پی آئی کے اوپر فال کر گیا اور پولیس فورس جوائن کر لی. پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد، ٹریننگ کے بعد، اس نے اپنی زندگی کی مشکل ترین، اب آپ نے اس کیس کو سنتے جانا، اسٹڈی کرنا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ واقعہ خودکشی ہے کہ فیبریکیٹڈ. مشکل ترین جو ہے وہ پوسٹیں اس بندے نے کاٹی ہیں. سب سے مشکل پوسٹیں اس کی ایلوکیشن رہی ہے بلوچستان میں، زوب، لورا لائی، پنجگور وغیرہ، جہاں پر اب کیا ملیٹنسی ہے، جہاں پر بہت زیادہ پولیس فورسز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. اور زیادہ تر جو ممی ڈیڈی پولیس آفیسرز ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں یا اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں تو وہ ان ایریاز میں اپنی پوسٹنگ ہی نہیں ہونے دیتے. وہ چھٹی لے لیتے ہیں اور کہیں ٹرانسفر کروا لیا، بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیا. تو یہ وہ جوان تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے اس وقت پولیس فورس میں سب سے مشکل ترین ٹفسٹ جو جابز ہیں نا جن ایریاز میں، وہ بلوچستان کے یہ ایریاز ہیں. اس شیر جوان نے ان ایریاز میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ اسلام آباد میں آیا. اسلام آباد میں اس کی پروموشن ہوئی. انکوائری 1-2 تھیں، ان سے گزرنے کے بعد اس کی پروموشن ہوتی ہے. وہ پھر ایس پی اسلام آباد بڑا عہدہ ہے آئی جی کے بعد. مین کے اصل میں وہی ڈاکومنٹیڈ آن آپریشنل، جس بندے نے ہر وقت آپریشن کو ڈیل کرنا ہے. اور ایس پی وہ بھی انڈسٹریل ایریا وہ لگتا ہے، لگ کر اپنی جو خدمات سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے اسلام آباد. اب سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے بلوچستان سے، جہاں پہ اگر آپ نے اس کو فون بھی کہیں کروانا ہے تو وہ ایک مشکل ترین پوسٹ سے اسلام آباد جیسی راجدھانی میں آ جائے. میں سمجھتا ہوں ایس پی اسلام آباد جو وہ تگڑا ہوتا ہے، وہ ایکول ہوتا ہے پنجاب کے آئی جی کے. بڑی پاورفل، تمام پاورفل حلقے، منسٹرز اور بڑے بڑے طاقتور بزنس مین سارے اسلام آباد، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروباری معاملات سامنے آنا، انڈسٹریل ایریاز میں زیادہ تر بزنس مینز. تو وہ ایک بندے کے ویل کنیکٹڈ بندہ ہوتا ہے اسلام آباد میں. پوری آپ کی مین سٹریم جو آپ کے ملک کے اندر جو معاملات ہیں ان کو قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. زیادہ تعلقات بندے کے بنتے ہیں. اچھا، ایک ایس پی اسلام آباد انڈسٹریل ایریا کا، اور شادی بھی ہو چکی ہے، بڑا خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے رکھی ہے، 2 سالہ بیٹی ہے. اور اگلا اس کی زندگی ایک بڑا خواب تھا جو ہمیں پتہ چلا، اب جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے، اس کی زندگی کا بڑا خواب یہ تھا کہ میں جو ہے وہ ہائر اسٹڈی کے لیے یو ایس جاؤں، امریکہ جاؤں. ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ آرمی میں ہوتے ہیں یا فورسز میں ہوتے ہیں کہ جو نوجوان جو ہیں آگے کورسز میں سلیکٹ ہوتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، تو پھر ان کا آگے ترقی کے جو ہیں وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کا اور خواب ہوگا کہ امریکہ سے ہائر اسٹڈی کرنے کے بعد پروموٹڈ ہوتا ہوا جو لاسٹ رینک ہے آئی جی کا،
وہ وہاں تک جانا. تو اس نے وہ جو خواب بھی تھا وہ اس کا پورا ہو گیا, اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن اس کا وہ لیٹر امریکن انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن کا لیٹر بھی اس کو رسیو ہو جاتا ہے. خودکشی تو وہ بندہ کرے کہ جس کے پاس اسکیپ پلان ہی کوئی نہیں ہے. جو پہلی صورتحال بتائی ہے, پریشر بہت زیادہ ہے, گھر والے کو کسی نے اغوا کر لیا, اس کے ساتھ خدا نے ایسا معاملہ کر دیا کہ وہ بندہ گلٹ میں آ گیا, یا کوئی ایسا کسی آپریشن کا بندہ حصہ بنا ہو کہ جس میں بے گناہوں کو یا نجائز معصوم لوگوں کو کا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا, اور رات کو پھر وہ خوابوں میں آتے ہو. جس طرح ایک لاہور کا ایک نوجوان جس کو 9 مئی کے دوران اس جہاں بحق ہوا تھا, اور اس کے خواب ایک پولیس افسر کے ذہن میں آتے ہیں, تو وہ ان کے گھر میں بھی گیا تھا ملنے کے لیے. تو اس طرح کا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے. مبینہ طور پہ ایس پی عدیل جو ہے وہ مریض کے آپریشن میں بھی نہیں تھا, جو میرے پاس ابھی تک اطلاعات ہیں. اب آگے کنفرم تو حکومتی ذرائع سے پتہ چلے گا کہ ایس پی جو ہیں وہ عدیل اکبر جو ہیں وہ مریض کے آپریشن کا حصہ بھی نہیں تھا. تو بہرحال اس کی یہ خبر جو ہے ابھی میں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق عدیل اکبر جو ہے وہ اس آپریشن کا بھی حصہ نہیں تھے. بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی بہتر معلومات ہے یا میری وہ رہنمائی کر سکے تو ضرور کیجیے گا, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن اس کے مطابق وہ حصہ نہیں تھا. تو اب آپ اس پوری گراؤنڈ کو سمجھیں اور اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں کہ مایوسی کا ایلیمنٹ کہاں پہ تھا. بہترین وہ پوسٹ کے اوپر تھا, بہترین لائف تھی, اور جو ہے ایک بڑا خواب تھا کہ امریکہ میں آگے ہائر اسٹڈی کا, وہ بھی پورا ہو گیا. تو اب اگلا ایک یہ کہانی ہے, میں نے آپ کو ایک سمجھنے کے لیے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو وہ بھائی سنیں جس کے پاس ٹائم ہے, وہ سمجھے گا کہ انسان کن حالات میں سوئسائڈ جیسی معاملات کا رسک لیتا ہے. تو یہ رسک فیکٹر ہے سوئسائڈ کے, جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کی ہے, اور یہ صورتحال ایکسپلین کر دی ہے عدیل اکبر کی. تو بظاہری طور پہ جو ہے ابھی جب میں آج اس کا جو ہے نماز جنازہ بھی پولیس لائن میں ادا کرنے کے بعد, اسلام آباد میں کرنے کے بعد, اس کے آبائی گاؤں کاموکی میں آبائی علاقے میں سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے, جس میں بڑی شخصیات نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی, آپ کے مائنڈ میں آ گیا. اب اگلی اس کیس کا دوسرا رخ, جو ایک لاسٹ کال کی بات کی جا رہی ہے, پریشر کی بات کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ عدیل اکبر کو کتنا بھی پریشر ہو, وہ خود ایس پی ہے, ایس پی کے اوپر کتنا کو پریشر ڈال سکتا ہے, آئی جی ہے نا اوپر اس کے, یا آپ کہہ لیں کوئی انٹیلیجنس کے آفیسرز ہوں گے اسلام آباد میں, وہی ڈال سکتے ہیں نا, یا کوئی بڑا سیاستدان ڈال سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس پی جب بندہ بنتا ہے اور بلوچستان جیسی وہ حساس جابس کر رہا تھا, اس کا کانفیڈنس اتنا ہائی ہوتا ہے کہ پھر وہ چھوٹے موٹے پریشر برداشت بھی نہیں کرتا, اس کو وہ جو اتنا معاملہ نہیں ہوتا. دوسری بات بتائی جا رہی ہے, اسلام آباد صحافی دوست بتا رہے ہیں کہ گاڑی اس جگہ پارک تھی جہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے وہ جو اس کے اوپر جے ٹی اگر بنی, گھر والوں نے مطالبہ کیا, تو وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے کہ عدیل اکبر کی سوئسائڈ کے پیچھے ریزن کیا تھی. میں نے آپ کو گراؤنڈ پلاٹ ایک بتا دیا ہے, اپنی رائے ایک بار ہمارے نفسیات کے ہوتے ہوئے میں نے بتا دیا کہ جو صورتحال ہے جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو سوئسائڈ والی نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کے گول اچیو کرتا جا رہا ہو, پروگریس پاتا جا رہا ہو, تو پھر اس طرح کا معاملہ اسے کرنا, اس کی کوئی بھی اس کے اپروچز میں یا گولز اچیومنٹ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے حساب سے یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ اس نے سوئسائڈ کیا. خبر چلا دی گئی, سرکاری بیان آ گیا, اس کو ڈینگی بخار تھا. کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس مجھے بتایا کہ ڈینگی بخار جب بندے کو 2-3 دن سے ہو, اس کے تو پلیٹلیٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. میں نے کاؤنسلنگ کی ہوئی ہے, جب ڈینگی سٹارٹ ہوا تھا تو وہ بندہ تو بستر سے نہیں اٹھتا, تو وہ کیسے 3 دن سے ڈیوٹی دے رہا تھا. یہ سٹوری بھی مجھے نہیں صحیح لگی میرے حساب سے, جو میرے پاس دستیاب نالج ہے. تیسری ہے کہ اس نے اپنے متحد سے گن پکڑ کر اپنے کو فائر مار لیا. امپاسبل, اس کے پاس اپنی گن بھی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, ابھی تک میں کہتا ہوں کہ یہ سٹوریاں جو کہیں نہ کہیں سے ہمیشہ سچ کو چھپانے کے لیے بہت ساری سٹوریاں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں. تو یہ والی اگر پاکستان میں ظاہری بات اس طرح کیسز جو ہیں سینکڑوں بلکہ درجنوں نوجوان جو ہیں آفیسر جو ہیں ہر سال سوئسائڈ کرتے ہیں پاکستان میں, بہت سارے رپورٹ ہو چکے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو ہے ایک شعر بھی آپ کو
آپ سن رہے ہیں ان کی وال کے اوپر بہت ساری اور چند چیزیں. لیکن میرے خیال سے جو میرے پاس دستیاب علم ہے, جو میرے پاس نالج ہے, میں اس کو سوسائڈ نہیں مانتا. باقی اگر کوئی اس کے اور پس پردہ حقائق ہیں تو وہ ظاہری بات ہے, جب JIT بنے گی, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا, تو یہ میرے خیال سے وہ بھی مشکل یہ بنے گا, تو پھر ہی پتہ چلے گا اس کے پیچھے سے سٹوری کیا ہے. تو مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.